बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सनान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। जब भी हम 5 फरवरी की बात करते हैं तो हम सबके जहनों में एक ही ख्याल आता है और वो है कश्मीर का मसला। कश्मीर का हल होना कितना ज़रूरी है, हम सब इसी फ़िक्र और इसी सोच में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम भी बात करेंगे 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। हम सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ आज इजहार यकजहती कर रहे हैं और भारतीय हर धर्मी और बर्बरियत की जितनी भी मजम्मत की जाए यकीनन वो कम है। हम आज भी जो है वो पूरी दुनिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से, अक़वाम आलम से ये अपील करते और करते हुए दिखाई देंगे कि हम कश्मीर का जो मसला है इसका एक सलूशन चाहते हैं। ये मसला अब हल होना चाहिए। अब बहुत हो गई बर्बरियत, बहुत हो गए जुल्म के पहाड़, अब इन तमाम तर चीज़ों को रुकना होगा। मज़ीद भी आपको बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्रू आउट द टाइम यही होगा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी कश्मीर की, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, आने वाला वक्त क्या कह रहा है और क्या अलर्ट हो रहे हैं, क्या अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की ये जो दिलीना ख्वाहिश और कोशिश है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए, आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तानी आवाम भी कोशा है, पाकिस्तान कोशा है, तो ये कोशिशें किस तरह से जो हैं वो मज़ीद तेज़ी से रंग ला सकती हैं और इस मसले का हल क्या है, इसको अब हल होना चाहिए, इस पर मज़ीद भी हम जो है वो आज के प्रोग्राम में एम्फेसिस करेंगे। आगाज़ में चंद आशार पेश करना चाहूँगी और उसके बाद मेहमानों का तारुफ होगा, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा। कोई आवाज़ अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई आवाज़ अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। हर फर्द है परेशान, बेचैन और दिल शिकस्ता, कोई मरहम इन्हें लगाए कि कश्मीर जल रहा है। माँओं की गोद सूनी हर बाप तड़प रहा है, माँओं की गोद सूनी हर बाप तड़प रहा है, कोई उनकी सुन ले हाय कि कश्मीर जल रहा है। जालिम है सीना ताने मजलूम है बेसहारा, जालिम है सीना ताने मजलूम है बेसहारा, कोई जुल्म अब मिटाए कि कश्मीर जल रहा है। दिन में भी है अंधेरा खुर्शीद भी है बेनूर, दिन में भी है अंधेरा खुर्शीद भी है बेनूर, कोई शम्मा बनकर आए कि कश्मीर जल रहा है। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जो है वो इजहार यकजहती करना चाहें अपने कश्मीरी बहन भाइयों से तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी इस वक्त इजहार यकजहती कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रोग्राम में सजेशंस और सॉल्यूशंस से भी आगाह कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जी सबसे पहले मौजूद हैं शमीम शॉल साहिबा, सीनियर रहनुमा है ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवी का। आज के दूसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं, उनको भी वेलकम करती है। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान एंड कश्मीर के। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी शमीम साहिबा आपसे। आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर, हम सब जो हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, आप भी इज़हार ख्याल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रियासत पाकिस्तान का, जमहूर पसंद अवाम का, पाकिस्तान के तमाम इदारों का और उन लोगों का जो इस वक्त हमारे साथ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में खड़े हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। और एक बार फिर हम आदा करते हैं कि हम ये यकजहती न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इसलिए है कि वो जुल्म सह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमने ये जो हम पर जंग मुसलत की गई है, इस जंग का खात्मा होगा और इसको पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम मिल के जीत लेंगे और इसके खिलाफ हर उस हरबे को और हर उस कदम को उठाएंगे जो जायज़ कदम होगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। दूसरी बात यह कि आज का दिन चूँकि बहुत अहम है, 1990 में जब मैसेकर्स पर मैसेकर हो गए, जनवरी में गाँव कदल मैसेकर हो गया, सोपोर मैसेकर हो गया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को घर के अंदर, क्योंकि भारत ने बुनियादी तौर पर 1990 में इस मोमेंट को ख़त्म करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए
3 چیزیں کی تھی کہ لوگوں کو گھروں کے اندر نہ صرف ہیراس کیا گیا بلکہ ہیوملیٹ بھی کیا گیا، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور گو قدر مسکر اسی کا ایک المیہ ہے کہ جب انہیں گھروں کے اندر خواتین کو بے حرمتی کرنی شروع کر، مرد سڑکوں پر آئے تو بیک وقت 35 لاشیں انہوں نے گرائی، ایک بندے کے چھاتی پر 40 گولیاں لگی۔ تو یہ دن، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کو سرکاری سطح پر قاضی حسین احمد مرحوم صاحب نے اس کو انڈورس کیا بے نظیر محترمہ نے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو کہ آپ کبھی تنہا نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک پوری ریاست ہے اور ریاست کے عوام ہیں، ریاست کے تمام ادارے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دن ہمیں اس بات کی بھی یقین دہانی کرتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ایک بہت فوجی طاقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم نہتے ہیں، اگرچہ باہر اللیگلی وہاں پر قابض ہے، لیکن مورلی یہ وہ جنگ ہار چکا ہے، اس لیے کہ جو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتا جا رہا ہے، دنیا پر واضح ہو رہا ہے کہ بھارت جو 73 سال سے کر رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور یہ آج دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ خود اس کا نوٹس لے رہے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج کے دن کے تاریخی پس منظر کو واضح کیا۔ عبداللہ گل صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی اظہار خیال پیش کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ کتنا ضروری ہے اس تاریخی پس منظر کو آج ہم انڈورس کریں اور پروموٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سچ ٹی وی کا، مارننگ ود سچ، اور وہ بھی کشمیر ڈے کے اوپر بہت اہم ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے متعلق 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو سٹرگل شروع ہوئی تھی وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر اور بنگال میں شروع ہوئی تھی، اور پھر 1947 میں 19 جولائی کو الحاق پاکستان ہو گیا تھا، پاکستان بننے سے 26 روز پہلے، اور اس کے بعد سے جو ہے پھر جب تک 27 اکتوبر کو ان کی فوجیں نہیں آئیں ہندوستان کی، تب تک وہ پاکستان کا حصہ تھا۔ تو یہ کہہ دینا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نعرے کی مخالفت کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کشمیر تو ہے پاکستان، اور اسی لیے اس کو شاہ رگ کہا گیا۔ اب شاہ رگ جسم کا حصہ بنتی تو نہیں ہے، وہ تو جسم میں موجود ہوتی ہے، اس لیے شاہ رگ جو ہے وہ یقیناً دشمن کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے رائٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ اور جب قائد اعظم کے حکم کے اوپر پھر یہاں افواج نے تو انکار کر دیا تھا، جو اس ٹائم پہ جنرل ڈگلس گریسی تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے جو ہے لیڈر نہیں ہیں، میرا جو لیڈر ہے وہ تو میرا باس جو ہے وہ تو نیو دلی میں بیٹھا ہوا ہے، ماؤنٹ بیٹن۔ تو اس کے اوپر پھر قائد نے یہاں وزیر اور محسود قبائل کو کہا کہ آپ جائیں اور لشکر کشی کریں۔ لشکر لے جائے گئے، اور یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ انہی لشکروں کی مرہون منت ہے جو ہمارے حصے میں آیا۔ اور پھر وہ کیونکہ کوئی ٹرین فورس تو تھے نہیں، انہوں نے پھر جا کے وہاں جب جنگ کی اور پھر جا کے شہادتیں دیں، سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، لیکن بس پھر وہاں معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ نہرو جو تھے وہ بھاگے گئے یونائٹڈ نیشن میں، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ، اور کہا کہ جی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ حق خود ارادیت یعنی کہ پلیبسٹ کے ذریعے جو ہے وہ طے کر دیا جائے۔ یونائٹڈ نیشن میں 18 ریزولوشنز اس کے اوپر منظور ہوئے، اور قائد اعظم نے ایک لیگل ٹیم تشکیل دی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 23 دفعہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے، ڈسپیوٹڈ ہے، اور ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ہندوستان جو دنیا کی سب سے بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کا نام دیتا ہے، آخر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ یہاں خائف کیوں ہے۔ جیسے شمیم شال صاحبہ نے کہا، یہ شال نہیں ہے، یہ شال ہے ان کا نام۔ تو شمیم شال صاحبہ نے جس طرح فرمایا، دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیریوں کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور آج ان کی جو تدفین ہو رہی ہے، جو وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک بہت سمجھدار اینکر ہیں، کبھی آپ نے آزاد کشمیر کا پرچم مقبوضہ وادی میں دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے آزاد کشمیر کے پرچم میں کسی بھی مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی آپ نے جسد خاکی کو کبھی آزاد کشمیر کے پرچم میں دیکھا یا پاکستان کے پرچم میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، سید علی گیلانی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ کہتے ہیں کشمیر ہے ہمارا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس نے وہاں پاکستان کا پرچم اٹھایا جاتا ہے،
یا ہم نے آزاد کشمیر کا قوم کا پرچم جو ہے وہ پورے پاکستان کو تھما دیا. ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو اس. کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے. دیکھیں شاہ رگ جو ہوتی ہے وہ تو جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں آل آؤٹ, ہم نے یہ جو افواج بنائی تھی یہ اس کی بنیاد اگر آپ غور کریں تو وہ صرف اور صرف کشمیر کے اوپر ہے. ہم نے چین سے لڑنا نہیں تھا, ایران سے لڑنا نہیں تھا, ہم نے کوئی افغانستان سے لڑنا نہیں تھا, اور نیوکلیئر جو بنے وہ صرف اور صرف انڈیا کے حوالے سے بنے, کشمیر کے لیے بنے. اور آج اگر آپ شہداء کی لسٹ کو نکالیں افواج پاکستان کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کشمیر کے محاذ کے اوپر جام شہادت انہوں نے. بہت خوب. اور یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ ہم نیوکلیئر بنے کشمیر کے لیے, شمیم صاحبہ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ مجھے بہت اچھا لگا عبداللہ صاحب. دیکھیے آج کے دن کے حوالے سے ہیں کہ ہندوستان اتنا پریشان ہوا ہے پچھلے 2 دن سے کہ کرفیو کی بھی کا سما ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, لیکن اس کے باوجود جو وہاں پر پرچم اور چھوٹے چھوٹے بینرز بچوں نے مختلف جگہوں پر لگائے, کاغذوں پر لکھ کے رکھا ہے, شکریہ پاکستان. تو یہ ہے کہ انہیں یہ امید ہے اور وہ یہ حوصلہ ہے ایک. دیکھیے پاکستان ہم سے بہت دور ہے, ہم بیچ میں ایک لائن آف کنٹرول ہے, آپ لوگ ہمارے پاس پہنچ نہیں سکتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کا کوئی کمیونیکیشن فری نہیں ہے, انٹرنیٹ سروس کوئی نہیں, مطلب ہر طرح سے ہم ایک جبر کی کیفیت میں زندگی گزارے. لیکن اس کے باوجود جب یہاں سے پاکستانی عوام ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں تو کشمیریوں کو ایک زندگی ملتی ہے کہ ایک قوم ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے 73 سال سے کھڑی ہے, وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی. اور یہ آج کا دن ہے, تجدید عہد کا دن ہوتا ہے دونوں قوموں کے درمیان, کشمیری اور پاکستانی. کہ میں ایک لفظ اس میں ایڈ کروں گی, کشمیر پاکستان کا نہیں ہے, کشمیری پاکستان کے ہیں. زمینیں نہیں ہوتی ہے, زمین تو ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ زمین کے تھرو وہ پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا ہے, لیکن کشمیریوں کے دل وہ نہیں جیت سکا پچھلے 73 سال سے. آخر کیا وجہ تھی کہ ہندوستان وہاں 24 گھنٹے فوجیں لے کے, ہتھیار لے کے, وہ کشمیریوں کے دل اس لیے نہیں جیت سکا کہ ہم اس ایجنڈا کا حصہ ہے جس ایجنڈا کے تحت پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں آئی. جب یہ برصغیر کی تقسیم ہوئی تو ایک مسلم ریاست جو میجارٹی علاقہ تھا اس کو پاکستان کو جوائن کرنا تھا. اگر یہ فارمولا اس وقت کشمیر پر اپلائی ہوتا تو ہم نیچرلی پاکستان کا حصہ ہوتے, لیکن یہ ڈیلیبریٹ کیا گیا گرداسپور دے کے. اور اس کے بعد آج دیکھیے کیا وہ نعرہ, کیا وہ خواب, کیا قائد اعظم کی وہ باتیں کہ ہم کبھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بھارت نے خود اس کو آج دنیا پر واضح کیا ہے کہ ایک مسلم ریاست جس پر ہمارا غاصبانہ قبضہ ہے, ہم اس کو مسلم ریاست بھی نہیں رہنے دیتے. ہم وہاں کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, اور ڈس انفارمیشن اتنی پھیلا رہا تھا کہ اللہ کا عذاب کووڈ بن کے آیا, اور اس نے دنیا کو سمجھایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے 2019 سے لے کے اور 1919 سے لے کے کس طرح کی زندگی گزاری ہوگی, جب ان کے لوگ, جب دنیا کے حکمران اپنی اقوام کی زندگی بچا رہے تھے, اس کے لیے تگدو کر رہے تھے. آپ دیکھیے کشمیر کے اندر خون بہ رہا تھا, کشمیریوں کو دوائیاں میسر نہیں تھی. 2019 میں جتنا کرب کشمیریوں نے دیکھا, کرفیو کی حالت تھی, گلی گھروں کو انہوں نے بند کیا تھا, نظر آتش کیا تھا, اور اب یہاں تک بات کرنے لگا ہے کہ جس گھر کو وہ نظر آتش کر رہا ہے دوسروں کو مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جذبہ حریت, جذبہ آزادی اور اپنی آزادی کے لیے نکلے ہوئے عوام کو وہ روک نہیں سک رہے. اسی لیے وہ امینڈمنٹس پر امینڈمنٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ کوئی کسی طرح سے کشمیر کو ہیڈپ کر سکے. لیکن اب یہ اتنا پاسبل نہیں ہے, ان کے لیے ناممکن سے ناممکن بن رہا ہے. یقیناً ایسے ہی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بھارت جتنی مرضی کوششیں کر لے, جتنی مرضی وہ جو ہے بربریت کر لے, وہ اپنا خواب کبھی بھی نہیں پورا کر سکتا. اور ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. اور پوری دنیا میں اس وقت مقیم کشمیری ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے دل ایک ساتھ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دھڑک رہے ہیں. ان کے لیے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کریں, اور بھارتی مذموم ارادوں کو چکنا چور ہونا ہی پڑے گا. انشاءاللہ بھارت جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکے گا. جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد کے جو حالات ہیں
اس سے لے کر اب تک جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی، ہم اس کو بھی شامل گفتگو کریں. مزید بھی اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شمیم صاحبہ نے بھی جو ہے اس کا تذکرہ کیا. عبداللہ صاحب سے بھی میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ عبداللہ صاحب، جب ہم یہ 5 اگست 2019 کی سچویشن دیکھتے ہیں، کس طرح سے آرٹیکل 370 اور جو ہے وہ 5A کو وائلیٹ کیا گیا اور ختم کیا گیا، اور پھر جو ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت اور کس طرح سے ظلم اور بربریت کی کیفیت، اور سٹل ابھی تک وہی کیفیت ہے، لیکن اقوام عالم اس پر ابھی بھی خاموش ہے. اس پر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور جانوں گی. ہمیں چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے اس حوالے سے بات کریں گے. کشمیر کی موجودہ صورتحال تو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھارت کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے ہمیں بھارت کے اندر اور جو انتشار پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارے دونوں مہمان ہمیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبداللہ صاحب، ایک سوال کیا تھا میں نے آپ سے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو موجودہ صورتحال سے ضرور آگاہ کریں. دیکھیں، 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے ہندوستان کی جو بلی تھی وہ بالکل تھیلے سے باہر آ گئی. بالکل کلیئر بتا دیا انہوں نے. جو ڈیکلیریشن آف انٹینشن تھی وہ انہوں نے ظاہر کر دیا اپنا ارادہ. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر تھا اس سے باہر آ گئے. انہوں نے 35A اور 370 کے اطلاق کے بعد ختم ہو گئی بات. اب وہ یونائٹڈ نیشن کے ایمبٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے پھر کرفیو نافذ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے انٹرنیشنل اداروں نے ان کے خلاف رپورٹس دیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹس آئیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، اور پھر جو دیگر ان کی ایٹراسٹیز تھیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. لیکن اس کے باوجود اب یہ عالم ہے کہ ابھی حالیہ یہ چند 5 دن پہلے 174 F-15 ایسی جہاز جو ہے وہ دینے کا اشارہ کر دیا امریکہ نے بھارت کو. تو نہ ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہوئیں، نہ ان کے اوپر کوئی دفاعی پابندیاں ہوئیں. تو دنیا کا موڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے لیے یہ رونا بند کر دیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھے، متوجہ ہو. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی، کیا ان کو آپ بتائیں گی؟ یہ شمیم شال صاحبہ بتائیں گی، یا عبداللہ گل بتائے گا، یا حکومت پاکستان بتائے گی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ They know each and everything. کیا وہ جو ریزولوشنز جب وہاں پاس ہوئے تھے تو کیا دنیا اس میں شامل نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اس پہ مہر نہیں لگائی تھی؟ They know each and everything. ہاؤڈی مودی کے جو ہے وہ وہاں جلسے کرواتے ہیں. صحیح. یہی وہ مودی تھا جس کو بچر آف گجرات وہ کہتے تھے، انہوں نے دیا. یہ سیفرون ٹیررزم یعنی کہ زعفرانی دہشت گردی کا نام CIA نے جو ہے وہ بھارت کے RSS کے غنڈوں کو دیا. آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں بربریت نہیں ہو رہی، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. ریاست کی فوج جو ہے، جو دہشت گرد بھارت فوج ہے وہ کر رہی ہے. 2 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں غضب خدا کا. 15,500 عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی ہوئی ہے. نانی اور دادی جو ہے اس عمر کی عورتوں کو ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی ہے. کیا بات کر رہے ہیں ہم. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 60,000 کے قریب جوانوں کو بند کر دیا گیا جیلوں میں. یعنی کہ وہ جو تھوڑے تھے لیڈر تھے کسی اپنے صرف گلی محلے کے، ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا گیا. 10,500 وہ جوان ہیں جن کو پولیس تھانوں میں ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا. کشمیر کا قرض ہے پاکستان کے سارے. پاکستان میں جو گندم کھاتے ہیں نا، اس میں کشمیریوں کا خون بہہ کے اس دریا میں آ رہا ہے.
یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر اس ٹائم پہ ہمیں سوچنا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 75 کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب عورتیں، بچے اور بوڑھے چیخ چیخ کر پکاریں کہ اے اللہ ہمیں کوئی اپنا مددگار اور دوست بھیج جو ہمیں اس ظلم کی وادی سے نکال، بالکل، تو پھر اللہ کا دوست ہو اور اس کو شکست ہو جائے۔ ارادوں میں کمزوری ہوتی ہے، ہتھیاروں میں کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ اکانومی کی جو بات کرتے ہیں، ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے، اکانومی کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان جب بنا تھا تو ہماری اکانومی کیا تھی؟ پھر تو پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جب ٹوٹا پاکستان، بنگلہ دیش بنا، تو ہماری اکانومی، ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، پھر ہم نے کیسے جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا؟ تو اکانومی کا تو جواب میں نے آپ کو یہاں دے دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات جو ہے، دنیا میں اکنامک طاقتوں کو اگر دیکھنا ہے تو پھر امریکہ جو دنیا کی اکنامک طاقت ہے وہ افغانستان میں کیسے آ گئی، جن کا کوئی ٹھکانہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی نے شکل دیکھی ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کو لوگ نام سے جانتے ہیں، کبھی کسی نے شکل دیکھی ہے؟ بالکل ایسے۔ دیکھیں، جہاں تک کشمیر کے اندر بات یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو چائنا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، یہ ہے ایک حقیقت۔ اب اس کے اندر پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کے اندر جو ابھی آنے والے حالات ہیں اس کے اندر امریکہ جو ہے اس نے پورا جھکاؤ، چاہے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، چاہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، اور چاہے وہ بائیڈن، انہوں نے ہندوستان کو اپنا نیچرل ایلائی چن لیا۔ اب ہم سٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ افغانستان میں جس دن ان کی سٹریٹجی چینج ہوئی، اس دن پاکستان کے اندر حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ان کی سٹریٹجی چینج ہو جائے گی۔ جو نیا گیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت افغانستان سے وہ نکلیں تو پھر وہ اس کو ایک ایسا نیوٹرل زون قرار دے دیں اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو یہاں جو ہے وہ کھڑا کر دیں۔ یونائٹڈ نیشن مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تاکہ چین کو وہ پریشرائز کرتے رہیں، وہاں جو ان کا ایکسائی چین ہے، اور اسی طریقے سے لداخ ہے، اور اسی طریقے سے ان کا جو سنکیانگ پروونس ہے، وہاں وہ ETIM کو سپورٹ کرتے رہیں۔ ادھر وہ پاکستان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیں۔ رشیا جو ہے وہ واخان کوریڈور سے اس طرف، اس کو جو ہے وہ ہر وقت سر کے اوپر اس کے بیٹھ کے بینڈ بجاتے رہیں، اور خود ہندوستان کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ دیکھیں 9 لاکھ اگر فوج جو ہے اور ان کے جو ادارے انہوں نے زور لگا کے رکھ لیا، اگر کشمیری، یہ میں پاکستانی قوم سن رہی ہے، اگر کشمیری جو ہیں وہ نہتے ہو کے لڑ سکتے ہیں تو خدا را ہم نیوکلیئر طاقت ہیں۔ بالکل، کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا کے وہ 48 ممالک جو دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ سمیت ناکام ہوئے، ہم نے اس دہشت گردی کو پچھاڑا ہے۔ بالکل، ہم یہاں کشمیر پہ سینوں پہ میڈل لگاتے ہیں کشمیر کے، ہماری جو رگوں کے اندر کشمیر کا خون دوڑتا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ لڑ سکتے ہیں، انڈیا تو وہاں نہیں رہے گا، یہ بات تو طے ہے۔ کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن اب اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ لانے کا ان کا ارادہ ہے، جس کا ارادہ جو ہے ظاہر کیا جنرل جوزف ڈنفرڈ، جو جوائنٹ چیف تھے امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آفس چاہیے، UN آبزرور آفس چاہیے، تاکہ ہم وہاں گھس سکیں۔ یہ باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں، کس طرح ہو رہی ہیں؟ اور پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان نے وہ نقشہ شامل کیا تو کیا انہوں نے، ہندوستان نے آزاد کشمیر کا نقشہ اپنے اندر شامل نہیں کیا؟ ہم یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی، سفارتی، اخلاقی بنیاد سے ہٹ کے ہمیں اب جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم عسکری طور پہ بھی ان کی مدد کریں گے؟ کیا آرٹیکل 2294 آف یونائٹڈ نیشن کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 4A آف دا یونائٹڈ نیشن کانسٹیٹیوشن کیا یہ کلیئرلی نہیں بتاتا کہ کشمیری جو ہیں اب آپ ان کی ہتھیاروں سے مدد کر سکتے ہیں، اور جن کو آپ اگر 4A کے مطابق جو اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ آزادی کے متوالے کہلاتے ہیں، فریڈم فائٹر کہلاتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں کہلاتے۔ تو پاکستان کو یہ ہمت کرنی چاہیے، پاکستانی پوری قوم کھڑی ہے الحمدللہ۔ پاکستان کی حکومت دیکھیں نا، آپ نے جب یہ جنگیں ٹویٹ پہ تو لڑی نہیں جائیں گی، سوشل میڈیا فیس بکوں پہ نہیں لڑی جائیں گی، یہ 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینا، ترانہ گا لینا، آپ کا کیا خیال ہے نریندر مودی جیسا بے غیرت آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے امپریس ہو کے جو ہے وہ آپ کے سامنے کہے گا کہ نہیں کشمیر لے لو؟ کبھی بھی نہیں۔ قومیں اپنی جنگیں کی اور آزادی کی قیمت دیتی ہیں خون سے۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں، صحیح، میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ اعلان کریں، آپ دیکھیں تو صحیح یہاں ہوتا کیا ہے۔
یہ ہندوستان کی مجال تھی. یہ ہندوستان پہلے پاکستان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے ان کو ہمیشہ نیوٹرلائز کیا, بلکہ ون اپ رہے. یہ 27 فروری کو ان کو چائے کی یاد نہیں ہے, آ جائیں دوبارہ چائے پینے کے لیے, اس بار دیکھتے ہیں کیا دے کے جاتے ہیں. یہ باتیں ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو ایکولائز بلکہ ون اپ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کیا, اور ہماری بہادر افواج جو ہے اور ہماری بہادر قوم کتنی قربانی دی. دیکھیں آذربائیجان آرمینیا کے درمیان میں جنگ ہوئی, 100 لوگ شہید ہوئے آذربائیجان کے, انہوں نے جنگ ڈکلیئر کر دی. یہاں 2019 کی سچویشن 5 اگست کے بعد سے انہوں نے بولا تو کیا بتایا انہوں نے, ہمارے تقریباً 350 لوگ شہید کر دیے, جس میں سے آدھے سے زیادہ فوجی ہیں. ہم ابھی تک جنگ ڈکلیئر نہیں کر پائے. میں صرف ایک بات ضرور کروں گا کہ نہ تقریر سے نہ تحریر سے, نہ تقریر سے نہ تحریر سے, نہ کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر آزاد ہوگا, نعرہ تکبیر. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. ناظرین ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. 5 فروری یوم کشمیر اور موجودہ صورتحال کو ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. اب ہم جو ہے اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ آج کے دن کی صورتحال کے حوالے سے اور آج کا جو دن ہے اس کی امپورٹنس کو مزید واضح کرتے ہوئے وہ اپنے جو ہیں وہ پیغام ہمیں بتائیں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کس طرح سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اس وقت کشمیریوں کے ساتھ. شمیم شال صاحبہ, آپ سے میری گزارش ہوگی کہ پیغامی صورت میں موجودہ صورتحال کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. جس طرح کہ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو یہ صورتحال یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے چیلنجنگ ہے, تو آنے والا وقت کس طرح سے الرٹ کرا, تھوڑا سا میں چاہوں گی اس پر بھی آپ ضرور کمنٹ کریں. دیکھیں دنیا کے لیے کیا چیلنجز ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمیں کیا چیلنج وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں درپیش ہے. نمبر 1 کہ 10 لاکھ فوجوں کے ہوتے ہوئے نہتے ایک قوم جس میں خواتین ہیں, بچے ہیں, جس میں نوجوان ہیں, جس میں وہ ہے جو پیلٹ وکٹمز ہے, وہ ایک بہت بڑا ہمارا چیلنج ہے. جو گھروں کے اندر ہے, جن کو باہر اس کووڈ میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, جن کے تعلیمی ادارے پچھلے 3-2.5 سال سے بند ہے, جن کو وہاں پر کھانے پینے کی رسد جو ہے وہ انہوں نے محدود کر دی ہے. اور سب سے اہم چیلنج اس وقت یہ ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بہت بخوبی سمجھتے ہیں کہ بھارت نے پچھلے 72 سال سے دیکھ لیا ہے کہ کشمیری عوام اس وار کو, یہ جو ان پر مسلط کی گئی جنگ, اس کو کنٹینیو کیسے کر رہے ہیں, یہ کیسے اس 30 سال کی جدوجہد میں کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں ان پر پریشر ہے, وہ ان کو فوجیں بدلنی پڑتی ہے, انہیں اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے, ان کے بہت سارے ایجنسیز وہاں کام کرتی ہے, ہر گھر میں 2 بندے نگرانی کر رہے ہیں, فوج الگ ہے, سکول کالجز انہوں نے ٹارگٹ کیے. تو انہوں نے وہاں کی اکانومی کو تباہ کرنے کا سوچ لیا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پچھلے 2 سال سے جو بھی فروٹ انڈسٹری ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو تہس نہس کیا ہے. 1990 سے لے کے آج تک ٹورزم انڈسٹری کو انہوں نے, جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو ہراس کیا ہے, ان کو اغوا کیا ہے, وہ تباہ ہو گئی ہے. اب تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں جو جابس کرتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے 4 لاکھ کے قریب جو جابس میں, گورنمنٹ جابس میں. اب اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا ہے کہ جو وہاں کی ٹورزم ہے, جو وہاں کے مختلف ادارے ہیں جیسے ریسٹورانٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, گولف کورسز ہیں, ان کو ہندوستانی جو سرمایہ دار ہیں ان کو بیچ دیں گے, لیز پر دیں گے. تو وہ جہاں پر کام کرنے والے لوگ وہ باہر سے لائے جائیں گے. تو گویا غیر ریاستی باشندوں کو بسانے کا ڈیموگرافی کو چینج بھی کریں گے, لوگوں کا روزگار بھی چھین لیں گے, اور ساتھ ساتھ قتل و غارت, یہ چیلنجز ہے ہمارے لیے, اس قتل و غارت کو جاری رکھیں گے. یہ چیلنج ہمارے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی ہے, پاکستانی عوام کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ کشمیری اس کو کہاں تک ریزسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں ہمارے بچوں کے سکولز کے, دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن تھا, بچے ہمارے میڈیکل کالج میں جاتے تھے, سری نگر کے, جموں کے میڈیکل کالجز میں. اب انہوں نے ان سیٹوں کو انڈین سٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. کشمیری بچوں کو ہندوستان جانا ہے, ہندوستان کے بچوں کو کشمیر میں جانا ہے, تو وہ وہاں پر کیا کریں گے, اریٹیٹ کریں گے, وہ ترنگا لے کے باہر نکلیں گے. اور اگر کوئی ان کو روکے گا کہ یہ اس ریاست میں جو متنازع ریاست ہے, اس میں آپ ہندوستان کو اس طرح پروموٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس ہتھیار ہوں گے. وہ دیکھیں بہت خوبصورت کہا ہے اروندھتی رائے نے
کہ اس وقت ہندوستان میں مودی سرکار نہیں ہے، RSS کی حکومت ہے، RSS کا فلسفہ چل رہا ہے، اور اس RSS کا فلسفہ یہ ہے کہ ہندوتوا جو ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ گویا ان بیک مائنڈ میں انڈیا کے یہ ہے کہ جو 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان کی، اس کا بدلہ وہ کشمیر کی مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کر کے لینا چاہتی ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کے اپنے اندر کے حالات ہیں، جو فارمرز جو اس وقت وہ ایک یونٹی دکھا رہے ہیں، کسانوں کی تحریک ہے، اور وہ وہاں پر جو مختلف مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پیغام ہے ہندوستان کی قوم کو کہ جو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، ہندوستان نے جو کشمیری پر ظلم کیا، وہ بھگت رہا ہندوستان کے اندر، اور انشاءاللہ یہ راجواڑوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، یہ کبھی یونائٹڈ نہیں رہتا ہے۔ اپنی انہی کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے دماغ پر سوار ہے کہ ہندو جو ایک مت ہے، ایک فلسفہ ان کا کہ یہ اسی پر قائم رہے گی، کبھی بھی ظلم پر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کشمیری یہ جنگ جو ہے انشاءاللہ پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ، اور پاکستان کے جو یہاں کے لوگ جو ہیں جو ہمارے لیے دعا گو ہیں، ہم انشاءاللہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ۔ عبداللہ صاحب مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہے، تقریباً 4 ارب روپے پچھلے 2 سال میں انہوں نے لگائے، جو پاکستانی 8 ارب کے بنتے ہیں، اور یہاں نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کو جس طرح آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا، آج تک نہ حکومت نہ اپوزیشن۔ دیکھیں، یہ آپس کی سیاست ہوتی ہے، کشمیر کے اوپر ہمیں ایک قوم بننا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایک بیانیہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ہو کے ایک نیشنل ایکشن پلان جیسا معاملہ کرنا پڑے گا، بیٹھ کے کشمیر کے اوپر ایک پیغام دینا پڑے گا جو کہ مضبوط اور جامع ہو، جس کے اندر پوری نیشن جو ہے وہ پیچھے بیکنگ کے اوپر ہو، تاکہ صحیح معنوں میں پشتی بان بن سکے۔ تیسرا کام جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ 1974 کا جو قانون ہے، آئین جو ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ وادی کو بھی اس میں شامل کر لیں، وہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک نہ رہے، وہ مقبوضہ وادی کو بھی شامل کریں۔ یہ جب چیزیں ہم کریں گے تو اس سے دنیا کو بھی پیغام ملے گا۔ میں کشمیریوں کو اتنا ضرور کہوں گا کہ جو مرضی حکومت آنی جانی ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہم آپ کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا بات ہے! ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو مرضی ہو جائے، بھارت جو مرضی کر لے، بھارت تو جو ٹوٹے گا کشمیر سے ہی ٹوٹنا شروع ہوگا، لیکن وہ جتنا دبائے گا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، جیسے ابھی شمیم شال صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو مشکلات ہیں، وہ مشکلات اگر زیادہ ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اور یہ حوصلے پاکستان اگر ساتھ کھڑا ہوگا مضبوطی سے، اور اب ہمیں فیصلہ کون مارکا جو ہے آخری مارکے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ بہت خوبصورت بات۔ اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، ہم بریک کے جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ 5 فروری یوم کشمیر ہم منا رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے۔ موجودہ صورتحال کشمیر کی ڈسکس کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو بھارت میں اس وقت کنڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، یقیناً وہ کنفیوژن بھی ہے، وہ بھارت کا وہ چہرہ ہے جو کہ وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا جو ہوں وہ جمہوریت کا حامی ہوں اور ایک جمہوریت کو لے کر چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں امن و امان ہے جو کہ اب پاش ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو بھی ضرور ہم ڈسکشن میں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کچھ نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے آج کے دن کی مناسبت سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ اب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں میر طاہر مسعود صاحب، ویلکم کرتے ہیں سر، سینئر رہنما ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ راجہ کفیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ سے بھی آج کے دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 فروری یوم
کشمیر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ صورتحال کو بھی کشمیر کی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے، بھارت کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے، آنے والے جو وقت ہے وہ کیا چیلنجز دے رہا ہے، وہ کیا ہمیں جو ہے وہ الرٹ کر رہا ہے، کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس الارمنگ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آزاد کشمیر جناب مسعود خان صاحب کا پیغام بھی ہمارے پاس ہے، وہ پیغام سن لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر ڈسکشن کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ On this day, we express our resolute support for the people of the Indian-occupied Jammu and Kashmir who have been in political and military bondage for the past 73 years. Today is an international day of solidarity with the people of Jammu and Kashmir. Tens of thousands of people are pouring into the squares, streets, chambers and halls in Azad Kashmir, Pakistan and around the world. We see the beginning of an international uprising to convey outrage and condemnation over the deepening catastrophe and demand an end to killings, massacres, crimes against humanity and illicit transfer of Hindus in the occupied territory. Since 1947, state-sanctioned oppression by occupation forces has claimed 500,000 lives. Now genocide is being perpetrated with impunity, without accountability. We condemn the illegal actions India has taken since August the 5th, 2019 to annex the occupied territory, to divide it and to brutalize its people. Tyranny and terrorism must stop forthwith. Rage, sorrow and distress will not stop the murderous frenzy of the BJP RSS regime, which in pursuit of their hatred-driven doctrine, Hindutva, is stealing Kashmiri's homeland and ripping off their state. Time is of the essence. We appeal to the international community, especially the United Nations, to act now to save Kashmiris from the scourge of annihilation. Stop sitting on the fence. Stop appeasing India. When the evil deed is done, wringing hands in contrition would be too little too late. Our message to India is that it will pay dearly for its gruesome crimes. We won't forget them. Nobody does. Several generations of Kashmiris have shed their blood for justice, self-determination, peace and security. They will not rest until they have reached their destination. The day is not far when the entire world will stand behind Kashmiris and read the Riot Act to India. Long live Azad Kashmir, long live Pakistan. جی، یوم کشمیر پر صدر آزاد کشمیر جناب مسعود خان صاحب کا پیغام آپ نے سنا، اور اسی پیغام کی مناسبت سے اب ہم گفتگو کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے۔ میر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ آج کا دن یقیناً تجدید عہد کا دن ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج کا یہ دن جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر بحیثیت کشمیری اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی طرف سے میں پورے پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، گورنمنٹ کا، خصوصاً جو سچ چینل ہے ان کا بھی انہوں نے آپ نے موقع دیا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے ظاہر خیال کروں۔ آج کا دن یوم یکجہتی اظہار جو ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ ایک سمبولک چیز ہے۔ دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، جو ان ریزالوڈ ہے، جس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی 73 ایئرز سے، چونکہ خود بھارت اس وقت 47-48 میں UN چلا گیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا جو پلبیسڈ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ان کو دیا جائے۔ بے شک کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بھارت کو منظور ہوگا، لیکن آج تک آپ نے دیکھ لیا ہے وقتاً فوقتاً بھارت پر اگر کبھی انٹرنیشنلی دباؤ بھی آیا ہے، لیکن وقتی طور پر وہ ایک چالاکی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹاکس کی آفر، چلے جی آپ ٹاکس کرتے ہیں، بائیلیٹرل ٹاکس ہیں، تو پاکستان بھی لامحالہ چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو جب ٹاک شروع ہو جاتے ہیں پھر وہی واپس پرانی جو راگ ہے وہ بھارت کو آلاپتا ہے، کیونکہ کشمیر ہمارا انٹرگرل پارٹ ہے، کیونکہ مہاراجا نے اس وقت
کشمیر کا علاق جو ہے ہندوستان کے ساتھ کیا ہے. آپ کے پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں, راجہ صاحب چونکہ خود رائٹر ہے اس کے بارے میں بہت سارے اس نے بھی اپنے پروگرام کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی جو ایکسیشن کا جو انسٹرومنٹ ہے, جو ڈاکومنٹ ہے, وہ پرو ہی نہیں ہوتا ہے کہ مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا. ہاں 2-3 چیزیں انہوں نے مانگی تھی, جیسے کہ انہوں نے فورسز کا اس وقت فوج کا وہ کہا تھا, اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا, اور تھوڑا سا کرنسی کے حوالے سے. باقی جو اپنی خود مختاری جو کشمیر کی ہے وہ اس نے برقرار رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ 1953 تک وہاں کشمیر کے اندر اپنا پریزیڈنٹ, اپنا پرائم منسٹر, اپنا ان کا جو فلیگ ہے اور اپنا سپریم کورٹ ہے وہ تھا. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے انڈیا نے اس کو ایوالش کرتے گئے, اور ریسنٹلی جو 2019 5 اگست سیاہ ترین جو دن ہے کشمیر ہسٹری کے حوالے سے, اور نریندر مودی نے جن کا چونکہ شروع سے ہی جو کہ یہ تنظیم تو بہت پہلے کی وجود میں آئی تھی بھارت میں, لیکن ایک ان کا جو صحیح معنوں میں جو اصلی چہرہ جو سرفیس پہ آیا ہے, دنیا کے سرفیس پہ آیا ہے, دیٹ واز 1924, جب بی جے پی کا جو اصلی جو گاڈ فادر جن کو آپ کہیں, جن کی مدر آپ کہیں, وہ RSS ہے, راشٹریہ سیوک سنگھ. سو انہوں نے اپنے اس مینیفیسٹو میں شروع سے اس چیز کو ڈالا ہوا تھا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے اور ہم یہ جو 370 جو اپنا آرٹیکلز 370 اے اور 35 اے ہے اس کو ایبالش کریں گے, اور انہوں نے کر دیا. نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان پورے بھارت کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں یا دیگر جو مذاہب رہتے ہیں ان کے لیے بھی وہ سٹیزنز وہ جو امینڈمنٹ ایکٹ بھی لائے ہیں. اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خصوصاً آسام میں لاکھوں مور دین 1 ملین مسلمز ان کو انہوں نے اسٹیٹلس کر دیا ہے. سو لہذا ان کا جو 3 جو ورڈز ہیں نا, ہندی, ہندو, ہندوستان, یعنی کہ ہندی ان کی اپنی ایک لینگویج ہوگی, ہندو توا یعنی کہ وہ ہندوؤں کی یہ اسٹیٹ ہوگی, اور جو باقی جو ہوگا سارا وہ ہندوستان ہوگا. سو لہذا آج کے دن سے اس مناسبت سے میں شکریہ دوبارہ کروں گا پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی عوام کا, پاکستانی آرم فورسز کا, جو کشمیریوں کا وقتاً فوقتاً اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنا کمٹمنٹ دکھاتے ہیں کہ وہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے اپنی جو جدوجہد ہے کشمیر کی اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے یقیناً. بریک کی جانب بڑھنے میں چاہ رہی ہوں کہ راجہ کفیل صاحب بھی آج کے دن کے حوالے سے اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میر صاحب کی میں بھی جو پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی حکومت ہے, ہم ان کو شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے آج یعنی پوری پاکستان کی قوم کشمیری کو آزاد یکجہتی یوم یکجہتی کشمیر بنا رہی ہے. تو یہ 1990 سے لے کر تسلسل کی یعنی 3 دہائیاں گزر گئی ہیں. تو پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, خواہ وہ جمہوری حکومت ہو, فوجی حکومت ہو, تو بلا تخ یعنی ناغا اس دن کو منایا گیا ہے. ابھی ایک تہوار بن چکا ہے, یعنی جب بھی 5 فروری آتا ہے تو یہ کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ تعلق کا ایک تہوار بن گیا کہ اس دن لوگ پاکستان کے قوم سڑکوں پہ ہوتی ہیں, کشمیر کے جھنڈے اٹھاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت اس دن کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ سے ہی کنٹینیو کروں گی, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے پہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یوم کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اسی مناسبت سے ہماری ٹیم نے خصوصی رپورٹ تیار کیا. آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر ڈسکشن کریں گے. یوم یکجہتی کشمیر بھارتی ظلم کے خلاف ہر سال 5 فروری کو 1990 سے منایا جا رہا ہے. یہ دن کشمیر سے یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے. اس وقت کشمیریوں نے جہاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستانی فوج سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا. بھارتی حکومت اقوام متحدہ کی یاد دہانیوں کے باوجود کشمیر کو اس کا حق خود اختیاری دینے کو تیار نہیں. سلامتی کونسل بھی اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے. بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے جبکہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے.
حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ اس حق کے حصول کے لیے کشمیری لمبے عرصے سے عملی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا دور بہت طویل ہے۔ بھارت اپنے مظالم سے اس میں کمی نہیں لا سکتا۔ 5 فروری کو دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اجتماعات، جلسے جلوس اور مظاہرے کیے جاتے ہیں اور دنیا کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھارت کشمیریوں کا حق آزادی غصب نہیں کر سکتا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستانی قوم ہر مشکل وقت میں کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی، یوم کشمیر کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی رپورٹ پر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے راجہ کفیل صاحب سے۔ کفیل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ جو ہے اظہار خیال کر رہے تھے، میں چاہوں گی وہ کنٹینیو کریں اور ساتھ ہی آج کے دن جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان پر بھی ذرا نظر ڈالیے گا۔ اچھا، پہلے ہم تو اس کا جائزہ لیں کہ جو 1990 سے ہم جو بلا ناگا یعنی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر میں رہے ہیں، 31 برس ہو گئے اور کیا ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ کیا ہم ایک دن یکجہتی کر کے تو ہم کشمیر حاصل کر سکے؟ کیا ہماری جو کشمیر کے حوالے سے جو ترجیحات تھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی لائی؟ کیا ہم نے جو پہلے سے جو ہمارے رویے تھے اس میں ہم نے کوئی بہتری لائی؟ یا جو یعنی جو بالخصوص جو 5 اگست 2019 کو جو مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے اس کے اپنے آئین کا حصہ بنا دیا اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کر دیا۔ پاکستان بھارت کے جو معاہدے ہیں ان کو سب کو، ایون کا جو ہندوستان کا آئین ہے اس کو بلڈوز کرتے ہوئے مودی نے یعنی کشمیر کے جو خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ تو کیا اس کے بعد ہم نے اس کے کشمیر کے حل کے لیے، کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی عملی کیا قدم اٹھائے؟ یعنی آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کیا کی جائے۔ وہاں جو 1 کروڑ 20 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ ہندوستان کے معاشرے میں، ہندوستان کی فوج کے معاشرے میں، ان کشمیریوں کو معاشرے سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کیا اور کہاں کمی کوتاہی ہو، ہم اس کا کیسے دور کریں؟ یہ اس دن یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونے چاہیے، پاکستان کے جو ریاستی ادارے وہاں ہونے چاہیے، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہونے چاہیے، آزاد کشمیر کے جو ہمیں اس کو، تاکہ ہم جو پار کا کشمیری ہماری طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، جو کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے اس کو دشمن سے کیسے بچائیں گے؟ اس دوران یہ جو گزشتہ برس ہیں آپ کو یہ تھا کہ پاکستان نے آپ نے نیا نقشہ جاری کیا، اس نئے نقشے میں جو پورا جو یعنی کشمیر ہے، جس میں لداخ ہے، جموں کشمیر، سارا پاکستان نے اپنے اسے نقشے میں شامل کیا۔ ابھی تو پاکستان کے علاقے پہ ہندوستان کی فوج ہے، یعنی وہ نقشہ جس کو وفاقی کابینہ نے منظور کر کے جاری کیا، ابھی وہ اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں کہ پاکستان کے ایریے پہ لداخ پاکستان کا ہے، جموں پاکستان کا ہے، سری نگر پاکستان کا ہے، پاکستان کے ایک ایریے کے اوپر دشمن کی فوج ہے۔ اب اس دشمن کی فوج کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اس کے فوج کو نکالنے کے ایک پہلا راستہ باوقار باعزت راستہ جہاد کا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے سے ہندوستان کی فوج کو نکالا جائے۔ تو کیا جو جہاد کا جو فلسفی تھی، جہاد کا جو ایک تصور تھا، یعنی جو ہمارے ایز اے مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے، یا جو موجودہ حالات کے تحت کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اس کا سنجیدہ بات ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں کہ جو ہم یعنی کشمیر کی جدوجہد آزادی جو عملی جہاد ہے، حکومت پاکستان، موجودہ جو حکومت پاکستان ہے، اس سے پہلے کی حکومت نے اس سے دستبردار ہوئے تھے جہاد پہ کہ ہم کشمیریوں کی اب عملاً جہاد کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کشمیر کا جو جہاد ہے، کشمیر جو عسکری پسندی ہے، وہاں جو یعنی عسکری وہ کارروائیاں نے ہم اس سے الگ ہوئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ کہ جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو قابو کرنے کے لیے بھارت نے اتنا اپنا اثر و رسوخ کیا، بھارت نے اتنی سفارتی کامیابی حاصل کی کہ وہ اب ہم FATF میں آ گئے۔ FATF میں آ گئے کہ وہ تمام جو ہمارے جہاد تھے، ہمارے جو جہادی تنظیمیں تھیں، جو کشمیر کے جہادی تنظیمیں تھے، ان کو بلیک لسٹ کرنا پڑا پاکستان کو، ان کو اب اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا۔ تو یہ ہوا کہ وہ جو آج سے 20 سال کا پہلا جو 1990 میں جو یوم یکجہتی کشمیر جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں جو حالات کا تازہ تھا، آج وہ نہیں ہے۔ آج آپ 1990 کے بیانیہ پکڑ کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی۔ آپ اگر 1990 میں آپ کو پتا ہوگا یہاں بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے، بڑے
بڑے یہاں مظاہرے ہوتے تھے, مجاہدین آ کر یہاں سرگرمی کرتے تھے, چندے اکٹھے کرتے تھے, وہ آپ اب نہیں کر سکتے. اب تقاضا کیا ہے کہ ہم موجودہ دور کے تقاضے کے تحت ہم دنیا کو ساتھ ملائیں اپنے ساتھ. اب ساتھ کیسے ملائیں گے؟ بھرپور سفارت کاری سے. بالکل سفارت کاری ہمیں آپ جو ابھی جو پچھلے یعنی دنوں میں یورپی یونین کے ایک یعنی گروپ نے جو جھوٹی خبروں پر ایک جو اس نے یعنی وہ تحقیقات کی, تو ثابت ہوا کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں, خفیہ ایجنسی ہندوستان کی سرکاری سطح پر ہے, پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کشمیری تحریک آزادی پر کتنے ارب ڈالر خرچ کر کے جعلی تنظیمیں کھڑی کی. تو وہ اپنے جھوٹ کو, اپنے فراڈ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارا سچ ہے, جو کشمیریوں کا سچ ہے, جو کشمیریوں کا سچ کی جو حقیقت میں مبنی جو ہماری آئینی جدوجہد ہے, ہم دنیا کو دکھانے میں کیوں شرمندہ ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم جو ہماری جو حقیقت ہے, ہم جو سچ, ہم جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہیں, جس میں جنیوا انسانی حقوق کانسل 2 رپورٹیں جاری کر چکی ہے, ہم کیا ان رپورٹوں کو لے کر دنیا کے فورم پہ گئے؟ کیا ہم نے ان کی رپورٹ کے بعد کیا ہم نے جا کر سفارتی مہم کر کے بھارت کو دفاعی پوزیشن میں کھڑا کیا؟ کیا ہم نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ ہے اب آزادانہ تحقیقات کر لے کے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے, ہم نے کوئی سفارتی لبی؟ تو یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو نہ کر پائے, جب ہم نے نہیں کر پائے تو دشمن تو کرتا جا رہا ہے. ہندوستان نے 5 اگست سے قدم بھی اٹھا لیا, مزید اور ابھی تو وہاں کشمیریوں کو زمینیں چھین رہا ہے. ابھی تو کشمیریوں سے ان کی اس نے پہلے شناخت چھین لی ہے, کشمیریوں سے جھنڈا چھین لیا ہے, کشمیریوں سے ادارے چھین لیے, ابھی ان سے زمینیں چھینی جا رہی ہے. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پاکستان کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہ آخری کشمیری کے مرنے کا ہم انتظار کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے سارے کشمیری مر جائیں گے تو پھر پاکستان کہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں ابھی یہ افسوسناک بات یہ ہے جو ہمارا OIC ہے, جو 57 ممالک کی جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے, ہمیں اس سے گلہ ہے کہ OIC کیوں کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہی ہے. کوئی ایک اسلامی ملک ہے, مجھے ایک اسلامی ملک کی مثال بتاتے ہیں جس نے 5 اگست کے اقدام کے بعد ہندوستان کا جو غیر آئینی اقدام تھا, کفیل صاحب کنٹینیو کریں گے, بریک کی جانب مجھے بڑھنا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 5 فروری یوم کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں, کشمیر کی موجودہ صورتحال کو ڈسکس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی کشمیر پاکستان کی جو خواہش ہے, اس خواہش کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے, پاکستان کو کتنی ایفرٹ کرنی ہے, اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. امیر صاحب, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کفیل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اب ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سفارتی سطح پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا مشن آگے بڑھانا ہے, ہم نے تھوڑی ایفرٹس کرنی ہے, یہ تو ایک طرف ہے. دوسری جانب ہم جب اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے یہ جو سچویشن ہے یہ چیلنجنگ ہے, الارمنگ ہے. تو مسئلہ کشمیر کا حل ہونا کس قدر ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, جس طرح کہ کفیل صاحب نے کہا اس کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر منانا اچھی بات ہے, کشمیری کے ساتھ اظہار یکجہتی, لیکن کچھ کرنے کی بھی جس طرح کہ کفیل صاحب نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب پاکستانی پرائم منسٹر نے جو تقریر UN میں کی ہے, اور لاسٹ ایئر بھی اس نے جو ویڈیو پہ اس نے وہ کانفرنس کی ہے, بہت اچھی ہے. یہ اس سے پہلے اس طرح کی کسی پرائم منسٹر نے پاکستانی نے نہیں بولا ہے, اور کھل کے بولا ہے. اور جو ریسنٹلی جو ڈوزیئرز پاکستان حکومت نے مختلف ممالک کو دیے ہیں, UN کو دیے ہیں, اور ان میں بتایا ہے کہ بھارت کس طرح پاکستان کے اندر مختلف قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے تاکہ کشمیر کا مسئلہ اس کو وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے. فیٹ اپ کی انہوں نے بات کی ہے, بالکل اچھی بات کی ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو کروں جو کہ پورے اسلامی امہ میں ایک بہت ہی, جس کو میں تاریخ ترین واقعہ کہوں گا, جو کہ سعودی عرب میں ایک 34 کنٹریز کا وہ ایک
اتحاد ہوا تھا اس میں میں آپ کو بتاؤں 4 مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا. نمبر 1 بردرہڈ جس کو اخوان المسلمین کہتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, دنیا کو بھی پتہ ہے, وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اس کے بعد حزب اللہ جو کہ فائٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف, اسرائیلی ایگریشن کے خلاف, اس کو بھی ٹیررسٹ قرار دیا. اس کے بعد فلسطینیوں کی جو اصلی لیجٹیمیٹ ان کی جو تنظیم ہے حماس, اس کو بھی کیا نام ہے اپنا ٹیررسٹ قرار دیا. اور کشمیریوں کی جو لیجٹیمیٹ جو ملیٹنسی آرگنائزیشن ہے جہاد کی, جو آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے, حزب المجاہدین, اس کو بھی آپ نے کر دیا. سو یہ ایک دلخراش چیزیں ہیں. پاکستان نے گو کہ اس میں اس اتحاد کا ممبر تو نہیں بنا ہے, لیکن اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے شرکت کی تھی, تو وہاں چاہیے تھا کہ وہ پرائم منسٹر وہاں پر اس چیز کے لیے احتجاج کرتے اور بتاتے جن آرگنائزیشنز کو آپ لوگوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے, یہ تو اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی عسکری کارروائی نہیں کر رہے ہیں. سو اب اس وقت میں آتا ہوں دوبارہ کرنے کی کیا چیز ہے. مثال کہ ہمارے ریجنل جو دنیا کی ہے تنظیمیں ہیں, سرک ہو گیا, اسی طرح آسیان ہو گیا, افریقن یونین ہو گیا, یورپی یونین ہو گیا ہے, ان آرگنائزیشنز میں جانے کی فریکوینٹلی جانے کی ضرورت ہے. ہمارا سینٹرل ایشیائی ریاست جانے کی جیسے آپ بات کریں تو اگر مسلم ممالک کا اتحاد جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. دیکھیں کیونکہ اب وہ ڈیوائیڈڈ ہے, یہ نظر آیا ہے. جو تقریر جو اپنا اردگان صاحب نے ملیشیا کے مہاتیر محمد اس وقت کے وزیر اعظم تھے, اور پھر ایران کے صدر نے, پاکستانی پرائم منسٹر نے کی ہے یون میں اندر, تو اس سے واضح ہو رہا تھا کہ جو ان 4 ممالک کا, 4 سربراہان کا موقف ہے وہ دوسرے مسلمان ملکوں کا موقف نہیں ہے. جو خاکے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بنائے جا رہے تھے, اس پر ان 4 ممالک نے جس طرح اوپنلی دنیا کو کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسا ہم چینل بنائے گے انگلش لینگویج میں جو پرچار کرے گا اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, امن کا دین ہے, وہ ہم اس کو پرچار کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں پر پھر جو ہماری جس کو آپ OIC کہتے ہیں, انہوں نے الگ طور سے پھر انڈیا کو بھی بلایا ہے اور انڈیا کو اوبلائج کیا ہے. اور انڈیا کے مودی جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا مسکر کیا ہے, اس کو ہائیسٹ ایوارڈ سعودی عرب نے دے دیا ہے. سو اس چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب دوبارہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ شاید جس اتحاد کی طرف, جو ٹرمپ کی طرف سے, جو ٹرمپ کو انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا, اب وہ ٹرمپ امپیچمنٹ فیس کر رہا ہے. سو لہٰذا ہمیں چاہیے, ہمیں اپنے جو ہمارا سپریمو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے, وہی مددگار ہے, اور ہمیں کسی بڑے سپر پاور کی نہیں. اب ایک اور مثال میں آپ کو 1 منٹ میں سے کم مدد میں کروں. چائنا نے اب دیکھیے 25-30 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں, اس نے کوئی ایگریشن کہیں نہیں کی ہے. اس نے آج ریسنٹلی جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا کنسپٹ دیا ہے پاکستان کے ساتھ, جو CPEC ہے, یہ صرف پاکستان چائنا کے لیے نہیں. دیکھیے اس سے دیگر ممالک جو ہے نا مستفید ہو سکتے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے مشرف دور میں 2 ایگریمنٹس ہوئے ہیں, وہ اس کے بعد کیا نام ہے اپنا اس کا گیس کے حوالے سے, جس میں انہوں نے انڈیا کو دعوت دی ہے. پھر وہ ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ایران, پاکستان اور انڈیا کا گیس پائپ لائن کا, اور پھر وہ تاپی گیس پائپ لائن. یہ کیا صرف پاکستان کو فائدہ تھا؟ انڈیا بہت بڑی منڈی ہے, ان کو زیادہ کرائسس ہے انرجی کے بجائے پاکستان کے. سو لہذا آپ نے جو کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جتنی ذمہ داری پاکستان کے, اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کی بنتی ہے. ایک بات میں یہاں پر مختصر کر کے پھر بات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو کہتا ہے میں وکیل ہوں, وکیل تو ٹھیک ہے لیکن فریق ہے. جب آپ وکیل کی بات کریں گے تو پھر آپ کی جو فریق کی پوزیشن ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے. جب پاکستان کہے کہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی وجہ سے پاکستان فریق ہے اور انڈیا قابض کے طور پر فریق ہے, سو لہذا پاکستان نے ایز اے فریق کے طور پر اس مسئلے کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ ہاں وکیل ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے مضبوط ہو جاتا ہے فریق کہنے سے, جی اس کی انڈرمائن وہ پاکستان کی پوزیشن ہو جاتی ہے. سو لہذا وی بلیو کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر پاکستان, حکومت اور خصوصاً آرمی چیف کا جو کل میں بیان اس نے کشمیر کے حوالے سے دیا ہے, وہی کشمیری
whole heartedly appreciate those statements جو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ we believe کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ ہمیں اس آزادی کی نعمت سے مالا مال کرے گا. انشاءاللہ. کفیل صاحب ابھی جس طرح سے میر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خطے کی یہ ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اور بھارت کی بھی یہ ضرورت ہے, انہوں نے کوٹ کیا. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھارت کی اندرونی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ وہ کس طرح سے اس ضرورت کو پورا کرے. اس کے تو اپنے ملک میں اتنا انتشار پھیل رہا ہے. اچھا دیکھیں کہ فرق ہے تھوڑا ہندوستان اور پاکستان میں. وہاں جو ہندوستان میں نوام نہاد و جعلی جو جمہوریت ہے اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. صحیح ہے. وہاں جو سیکولرزم ہے وہاں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے, حالانکہ اس میں حقیقت سے دور کا کوئی تعلق نہیں. یہ کسانوں کی تحریک اتنے عرصے سے چل رہی ہے, کسان سڑکوں پہ ہیں, لاکھوں کسانوں پہ ہیں, اور انہوں نے بھی حال ہی میں جو لال قلعہ پہ جا کے قبضہ کیا وہاں گئے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہیں ہندوستان کے اندر وہاں اس طرح تشدد نہیں دیکھا. دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا پتہ ہے سارا اس کو دیکھ رہی ہے. اگر اس طرح کی صورتحال کہیں یہاں ہو یا ہم کسی اس طرح کے فیضے تھے, ابھی کتنے لوگ مار جاتے, کتنے لوگ مر جاتے, کیا کچھ ہو جاتا, اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. وہاں جو شریعت کا متنازع قانون جو اس نے پاس ہوا تو دنیا کی اس تاریخ میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ کا جو جنیوا آفس ہے وہ بھارتی سپریم کورٹ میں فریق بنا درخواست میں کہ یہ جو قانون ہے یہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا اس میں سپریم کورٹ ہمیں بھی جو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ہم اس میں فریق, ہم اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہندوستان نے 3-4 اقدامات کیے, لیکن بدقسمت یہ ہو کہ پاکستان نے ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی ابھی جو ہندوستان کی صورتحال ہے, کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا پاکستان نے کوئی سفارتی مہم OIC کے پلیٹ فارم پہ ان ایشوز کو اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. یہ تو ابھی جو ہندوستان کو جو عالمی دنیا میں وہاں جو جا کر اس کو عظیمت کا سامنا پڑا وہ متنازع شریعت قانون کی وجہ سے ہونا, اس کو سخت مزاحمت ہوئی. لیکن ہم اس نے ابھی دیکھیں پاکستان کے پاس دوبارہ جو ابھی سنگین صورتحال آنے والی ہے کہ امریکہ کی نویں حکومت آئی ہے, نئی حکومت ہے جو بائیڈن حکومت ہے. کل انہوں نے ایک پہلا سفارتی جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا, انہوں نے جو حوثی باغی ہیں یمن کے جنگ سے اس نے علیحدگی ہو گیا امریکہ. یعنی جو سعودی عرب کی سپورٹ کرتا تھا عرب سے, جیسے یعنی میر صاحب نے کہا, کل امریکہ کی حکومت نے کہا کہ ہم اس جنگ میں ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. پھر اس کی اگلا ابھی اس نے افغانستان, پھر اس نے کہا کہ جرمنی سے جو اس نے فوج نکالی تو اس نے کہا فوج نہیں, ہماری فوج جرمنی میں رہے گی. ابھی اس نے افغانستان میں ڈیسیژن کر رہا ہے کہ ابھی کیونکہ ٹرمپ نے افغانستان فوج نکالنے کا اعلان کیا تھا, وہ مجھے اطلاعات ہے کہ وہ کرا کہ نہیں وہ کرا نہیں ہے, ہم نہیں نکالیں گے. ابھی جو ہے نا یہ کہے گا ہم نہیں نکالیں گے. ہمارے پاس بہترین موقع تھا, پاکستان کی پچھلی حکومت پرویز مشرف نے بھی, موجودہ حکومت نے بھی, ہم نے اس ریجن کے صورتحال سے اپنے پاکستانی اپنے پوزیشن سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے کئی دفعہ مطالبہ کیا کہ پاکستان ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کرے جو کشمیر کے اوپر ایک اسپیسیفک, یعنی اس کی ذمہ داری کشمیر کی ہو. فرق نہیں, ہم جو آزاد کشمیر وقت جاتے ہیں, ہمارے صدر صاحب جاتے ہیں جن کا بھی آپ نے بیان, یعنی آپ نے جو بیان ہے, ہمارے صدر وزیر اعظم یعنی باہر جاتے ہیں ان کو پوچھتا نہیں ہے. تو پاکستان نائب وزیر خارجہ مقرر کرے ایک اعلیٰ سطح پارلیمنی وفد ہو جو پوری دنیا میں جائیں, ہمارا کیس پیش کرے. اگر ہم اپنا کیس بہتر پیش کر سکے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. بالکل, بڑے خوبصورت پیغام. میر صاحب ایک لائن میں پیغام دے دیجیے. جی, مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کوشش کرے کہ OIC میں جو کنٹیکٹ گروپ ہے اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جو 2 ممالک ہے سعودی عرب اور UAE, ان کو نکال کے اس میں, ٹرکی تو آلریڈی اس میں ہے, اس میں انڈونیشیا کو انکلوڈ کرے, ان کو ملیشیا انکلوڈ کرے, اور اس میں نائجیریا کو انکلوڈ کرے, تاکہ یہ ایک وائبرنٹ قسم کی کشمیر کمیٹی OIC پر بن جائے گی, تاکہ یہ بہتر طریقے سے, چونکہ وہ بڑے ممالک بھی ہے, ان کی سے بھی ہے, ان کی چونکہ وہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہے, وہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہے, چونکہ سعودی عرب اور UAE میں ڈیموکریٹک ٹائپ کی گورنمنٹس ہیں, اس سے ہمیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. بالکل, بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ دونوں کا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.